की बारगाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में आपको खुशामदीद कहते हैं। इब्तिदान दुरूद पाक की फ़जीलत हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमाने अज़मत आलीशान है, इन्न अव्वलन नासी बी यौमल क़ियामा अक्सरुहुम अलैया स्वलातन। क़यामत के दिन मेरे सबसे ज़्यादा करीब तरीन वो होगा जो मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ता होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम में अव्वल ताख़िर हमारे साथ आप शामिल रहिए तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत से दीनी शरई मसाइल सवाल जवाब की सूरत में सीखने को मिलेंगे। आज के हमारे मेहमान मुफ्ती मोहम्मद हसन रज़ा तारी हैं, इनको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे मिजाज के नाम? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। माशाअल्लाह। मुहर्रम शरीफ के महीने में अहले बैत अतहार रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन उनके लिए बतौर ख़ास फ़ातिहा नज़र नियाज का सिलसिला होता है। तो ये इसकी कोई ख़ास मुद्दत है कि 10 मुहर्रम के अंदर अंदर ही ये नज़र नियाज का सिलसिला ख़त्म हो जाए, या 10 मुहर्रम के बाद भी कोई अगर रखता है तो इसके हवाले से भी रहनुमाई फरमाएँ। दूसरा, एक और आवाम के जहनों में एक और सवाल होता है और बाज़ का आवाम के अंदर फैला दिया जाता है कि अगर किसी के अपने अजीज़ ख़ानदान में से किसी का स्वयं 40वां बरसी इन दिनों में आ रही होती तो वो कहते हैं नहीं, इन दिनों में नहीं न्याज हो सकती, इन दिनों में ख़ास ही जो मौका है वही न्याज हो सकती है, अपने मरहूमिन की न्याज नहीं हो सकती। तो दोनों एतबार से मैं चाहूँगा रहनुमाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसाले सवाब के हवाले से, चूँकि ये नज़र नियाज की जितनी भी सूरतें हैं हमारे उलमा ये वाज़े फरमा चुके हैं कि इससे मकसूद इसाले सवाब है, यानी सवाब का पहुँचाना ये मकसद होता है। और ये साथ ही साथ वजाहत भी बकसरत हमारे उलमा करते हैं कि इसाले सवाब के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता कि उसमें ही इसाले सवाब किया जा सकता है, और उसको वक्त को मुकर्रर समझना भी ज़रूरी नहीं होता, दुरुस्त नहीं होता कि उसको ज़रूरी समझा जाए, बल्कि जब चाहें इसाले सवाब ये कर सकते हैं। लेकिन एक वाज़ेह बात है और समझ में आने वाली बात है कि जिस हस्ती का, जिन बुज़ुर्गों का वो दिन है, अय्याम हैं उनके, तो उनके लिए जब नज़र नियाज की जाती है तो जहाँ उनको इसाले सवाब करना मकसूद होता है, साथ उनकी याद भी मनाई जाती है। ठीक। तो इसलिए ज़ाहिर है कि उस दिन बिलखुसूस उस दिन जब हम नज़र नियाज करेंगे तो जहाँ इसाले सवाब होगा साथ में उनकी याद भी ये मनाई जाएगी। और बाज़ असलाफ़ के कलाम से ये वाज़ेह है कि ज़ाहिर है कि जो दिन होता है इसमें इनकी तवज्जो ख़ास होती है इसाले सवाब करने वाले की तरफ। माशाअल्लाह। तो इसलिए बिलखुसूस इन दिनों में नज़र नियाज करना, उन जिनका भी दिन आ रहा है, जैसे अभी अहले बैत अतहार का के बारे में आपने सवाल किया, या और बुजुर्गान दीन के हवाले से जब उनका दिन आए तो आगे पीछे कोई मसला नहीं हो सकता है, लेकिन ख़ास उस दिन चूँकि उनकी याद का दिन होता है तो इसाले सवाब का उनके लिए नियाज का एहतमाम ये किया जाता है। लेकिन अब जैसे मिसाल के तौर पे किसी ने नहीं किया, 10 मुहर्रम को नियाज नहीं की या 9 मुहर्रम को किसी ने नियाज नहीं की, अब वो चाहता है कि मैं अब उनके इसाले सवाब के लिए शरबत तैयार करूं या मैं हलीम तैयार करके उसे तकसीम करूं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, कर सकता है, सवाब भी इंशाल्लाह इसको पहले वक्त गुजर जाए, वक्त दिन वो ख़ास गुजर जाए। जी। जहाँ तक रहा ये मामला कि किसी अजीज़ का इंतकाल हो गया, उनका स्वयं है, उनका 40वां है, या मिसाल के तौर पर बरसी ही है, तो क्या उनको इन अय्याम के अंदर इसाले सवाब नहीं कर सकते? तो ऐसा नहीं है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जो रफ़क़ा हैं उनके इसाले सवाब का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि दूसरों से इसाले सवाब रोक दिया गया, रुक गया, उनकी बरकत से तो और सवाब हासिल होता है। तो लिहाजा किसी के वालिद का मिसाल के तौर पर इंतकाल हो गया, उनका स्वयं है या उनका 40वां है या उनकी बरसी इस महीने के अंदर आती है, तो कोई हर्ज नहीं है, उनको इसाले सवाब कर सकते हैं। और आम तौर पे अहले सुन्नत का तरीक़ेकार ये होता है कि पहले बुजुर्गान दीन की बारगाह में सवाब पेश करते हैं कि अल्लाह पाक उनको सवाब अता फरमाए, फिर उन्हीं के वसीले से
جو دیگر مرحومین ہیں ان کو ثواب پہنچے، تو یوں اصال ثواب کرنے میں اصلاً کوئی حرج نہیں۔ یعنی یہی ہو سکتا ہے کہ ہم تو ویسے عام دنوں میں بھی اگر اصال ثواب کرتے ہیں اپنے مرحومین کے لیے، تو وہ پہلے ثواب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، دیگر انبیاء، صحابہ، اہل بیت، اور یہ درجہ بدرجہ سب کو پیش کرتے، پھر اپنے مرحوم تک وہ پہنچتے ہیں۔ تو جب عام دنوں میں ایسا کرتے ہیں تو اگر بالفرض کوئی خاص ایام ہیں تو اس میں تو بدرجہ اولا ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اور آپ محرم شریف میں اور بھی اپنے اہل خانہ کے مرحومین جتنے بھی آپ فاتحہ دلا سکتے، کوئی ممانعت نہیں، لیکن ثواب آپ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ان کو بھی پہنچائیں، اور پھر ان کے ذریعے سے توسل سے آپ اپنے مرحومین کو بھی ثواب پہنچائیں۔ بڑھتے ہیں مزید سوالات کی طرف۔ مفتی صاحب، آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ لیڈیز کے کپڑوں پر اکثر جانوروں کی تصویر بنی ہوئی ہوتی ہے، تو ایسے کپڑوں میں نماز ہو جائے گی؟ اور ایسے کپڑے کیا پہننے چاہیے یا نہیں؟ اب صرف لیڈیز کے اوپر آپ بات نہ کریں، اب تو مردوں کے بھی، اور شرٹس بھی ایسے ہیں مفتی صاحب، آپ بھی دیکھتے ہوں گے مسجد میں ہی بعض اوقات، اچھا کبھی کو دوسرا بھی جھگڑنے لگ جاتا ہے، تم ہماری نماز میں مکروہ کر رہے ہو یا کچھ، تو دونوں طرح سے آپ بتائیں، ایک لیڈیز کے حوالے سے ہو یا کچھ اور، یا وہ نوجوان جو پینٹ شرٹ استعمال کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ وہ کبھی باز بنا ہوا ہے، گھوڑا بنا ہوا ہے، اونٹ ہے، کچھ اور ہے، تو اس کی تصویریں پرنٹ ہوتی ہیں، کیا کہیں گے؟ تصویر اگر بالکل واضح ہے اور اس کی صورت بالکل واضح ہے تو ظاہر ہے کہ ایسے لباس کو پہننا ہی ناجائز ہے، اس کو پہن ہی نہیں سکتے، اور ایسا لباس پہن کے نماز پڑھنا بھی مکروہ تحریمی ہے، اس نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا، ایسا لباس پہننے کی ہی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ تصویر واضح نہیں ہے، اس کا چہرہ مٹا ہوا ہے، اس کا چہرہ پتہ نہیں چلتا کہ کس طرح کا ہے، یہ اتنی چھوٹی ہے، معمولی سی بالکل، کہ اس کو نیچے رکھیں تو دیکھنے میں نظر نہیں آئے گی تو اسے پہن سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کو نہیں پہننا چاہیے۔ تو یہ بالکل واضح طور پر غلط طریقہ کار ہے کہ اس طرح کے لباس پہننا اور ان کو پہن کر پھر نماز ادا کرنا۔ خوبصورت لباس پہنے، ڈیزائن والے لباس پہنے، اس سے شریعت مطہرہ منع نہیں کرتی، لیکن جو دائرہ کار ہے اسی کے اندر پہنے۔ اب مرد ہے وہ ایسا شوق لباس پہنتا ہے کہ جو عورتوں جیسا کلر ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کی اجازت نہیں ہے، مردوں کو عورتوں جیسا بننے کی اجازت اسلام نہیں دیتا، جس طرح عورتوں کو مردوں کی طرح بننے کی اسلام اجازت نہیں دیتا، جس کو جو اللہ پاک نے بنایا ہے اسی دائرے کے اندر وہ رہے گا۔ تو اب ایسا لباس مرد نہیں پہنے گا جو عورتوں سے مشابہت رکھتا ہو، وہ پہننے کی اسے اجازت نہیں، اور ایسا لباس پہن کے وہ نماز پڑھے گا تو اس میں بھی کراہت آئے گی اس کی نماز پڑھنے کے اندر۔ اب رہا یہ کہ دوسرا پیچھے، مثال کے طور پہ کسی کے کمر کے اوپر ایسی تصویر بنی ہوئی ہے اور وہ بالکل واضح طور پہ تصویر ہے، پیچھے کوئی نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کی نماز پہ بہرحال فرق نہیں پڑے گا، یعنی اس کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ نہ تو اس کی طرف سے یہاں تصویر کی تعظیم پائی جا رہی ہے، اور نہ ہی یہاں پر ایسا ہے کہ کوئی بت کی طرح تصویر آگے ہو کہ جس کی عبادت کی جا رہی ہو، تو دونوں صورتیں یہاں پر ہیں نہیں، تو اس کی نماز تو بہرحال جو پیچھے پڑھ رہا ہے اس کی ہو جائے گی، لیکن ظاہر ہے کہ جس نے پہنی ہوئی ہے اس نے سب کو تشویش کے اندر مبتلا کیا ہوا ہے، اس کے اپنی نماز میں مسئلہ رہے گا۔ ہاں اب مسئلہ یہ ہے، یہاں پر تھوڑا سا سبھی کو دھیان رکھنا چاہیے کہ نوجوان طبقہ دیکھیں عام طور پہ مسجدوں سے دور ہے، اور بڑی مشکل سے یہ لوگ نماز کی طرف مائل ہوتے ہیں، تو بسا اوقات یہ ایسا لباس پہن کر مسجد کے اندر آ جاتے ہیں کہ جو تشویش کا باعث ہوتا ہے۔ بعض اوقات ان کی پینٹیں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ نامناسب ہوتی ہیں، شرٹیں نامناسب ہوتی ہیں، ایسا حلیہ ان کا ہوتا ہے کہ ایک مذہبی حلیہ ان کا بالکل نہیں ہوتا، اور نماز کے اندر آنے جیسا حلیہ بھی نہیں ہوتا، مسجد میں آنے جیسا حلیہ بھی نہیں ہوتا، بلکہ اگر آپ مزید آگے بڑھیں تو وہ مہذب حلیہ ہوتا ہی نہیں ہے، عام پہننے جیسا بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ پہن رہے ہوتے ہیں اس طرح کے لباس، کیونکہ وہ ممی ڈیڈی والے اور وہ برگر ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، اس طرح کے پہنے ہوئے ہوتے ہیں کپڑے انہوں نے، لیکن بہرحال دیکھیں اس حال میں بھی وہ مسجد کے اندر آ گیا ہے، تو اب تھوڑا سا اس میں تحمل سے کام لینا چاہیے۔ زبردست۔ ہمارے بعض جو بزرگ ہوتے ہیں وہ ایسے موقع پر جلال میں آ جاتے ہیں اور ایسوں کو ڈانٹ دیتے ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ مسجد میں آیا تھا، اب وہ مسجد میں آنے سے بھی گیا، آپ نے تو ایک کارنامہ سر انجام دے دیا کہ مسجد کو خرابی سے گویا کہ پاک کر دیا آپ نے، لیکن اس کا تو معاملہ ختم ہو گیا نا، وہ تو اب نماز کے لیے کسی طریقے سے مائل ہوا تھا، وہ بھی چلا گیا۔ تو ایسے موقع پر بڑی حکمت عملی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اسے سمجھانا چاہیے، اگر آپ کے اندر سمجھانے کی صلاحیت ہے تو آپ سمجھائیں، ورنہ آپ کوشش کریں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ امام صاحب اچھے طریقے سے سمجھا دیں گے تو ان سے گزارش کر دیں اور ان کے پاس اسے لے آئیں،
یا کوئی اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھی طریقے سے سمجھا دے گا، وہ اچھی طریقے سے کوئی مبلغ دعوت اسلامی ہے اس سے آپ کہہ دیں کہ وہ ان کو سمجھا دیں تو وہ سمجھا دیں، لیکن جو بھی سمجھائے وہ اس انداز میں نہ سمجھائے کہ یار تمہارا نماز پڑھنے کا کیا فائدہ، تم اللہ کے گھر کی توہین کر رہے ہو، تمہارا اس طرح مسجد کے اندر آنا جائز نہیں تم ہے، آئے کیوں، ہماری بھی نماز وہ کر ہماری دی۔ نے بھی نماز خراب کر کے رکھ دی۔ تو اب آپ ایسے جملے کہیں گے تو پھر تو وہ کبھی بھی نماز کے لیے نہیں آئے گا۔ آپ اسے بتائیں کہ دیکھیں آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، اللہ نے آپ کو یہ توفیق دی کہ آپ مسجد کے اندر آ گئے، کتنی بڑی بات ہے کہ آپ مسجد کے اندر آ رہے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں۔ اب جب آپ نے اتنا اہتمام کر لیا، اتنی قربانی آپ نے دی، وقت نکال کر آپ مسجد کے اندر آئے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تو آپ لباس بھی وہی پہن لینا کہ جو نماز کے اندر پہننا چاہیے۔ تو ایسا لباس پہنیں جس سے آپ کا ستر پورا ہو، تصویر والا لباس نہ ہو کہ جس سے دوسروں کو بھی تشویش ہو رہی ہے اور آپ کی اپنی نماز بھی خراب ہو رہی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کو اور فائدہ ہوگا اس سے، اور آپ کو ثواب بھی ملے گا، نماز بھی آپ کی مکمل طور پر ادا ہوگی۔ تو جو اچھے اور بہترین جملے ہوں اس انداز میں آپ سمجھانے کی کوشش کریں گے تو فائدہ ہوگا، ورنہ واقعی ایسا ہے کہ بسا اوقات بعضوں سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو پھر اس کی جو اصلاح ہوتی ہے نا ہمارے یہاں پر وہ اصلاح ہوتی ہے کہ جو اس کو ہمیشہ کے لیے مسجد سے دور کر دیتی ہے، وہ چاہے کتنا ہی پابند ہو، کتنا ہی سمجھدار ہو، بسا اوقات اس کی گھوم جاتی ہے اور اس کے بعد وہ دوبارہ ہمت نہیں وہ آتا پکڑتا نہیں ہے۔ مسجد کی طرف۔ موبائل کی گھنٹی بج گئی مثال کے، ہاں بالکل، اچھا وہ خود بھی شرمندہ ہوتا ہے، شرمندہ خیر ہے۔ ہوتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ سارے کے سارے پھر ایک تو اس کو دیکھیں گے گھور کے غصے سے، اور بعضوں کو جرأت ہوتی ہے تو پھر وہ ڈانٹ بھی دیتے ہیں، بول بھی دیتے ہیں، تو نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ وہ دوبارہ بیچارہ مسجد کی طرف آتے ہوئے بھی سوچتا ہے کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں، ہو گئی اس سے غلطی۔ اب ایسے موقع پر اگر امام صاحب سمجھتے ہیں کہ بار بار اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ کسی ایسے موقع پر اسے دیکھ لیں، تو اس کے بعد پھر جنرلی طور پہ سمجھیں۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا اس پہ بڑا خوبصورت انداز ہے۔ آپ نے کسی کو مدنی چینل پر دیکھا نا کہ اس نے چادر یوں ڈالی ہوئی ہے، صدل کیا ہوا تھا اس نے، کہ جس سے نماز مکروہ تحریمی ہو رہی تھی، یا تو یہی مسئلہ تھا یا کچھ اور مسئلہ تھا، تو اندیشہ تھا کہ اگر ڈائریکٹ اس کو سمجھائیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ متنفر ہو جائے، دل آزاری ہو جائے، اس طرح کا معاملہ۔ آپ نے جنرل مسئلہ سمجھا دیا، اب وہ سمجھنے والا سمجھ گیا، اس نے اتار کر چادر رکھ دی، نماز اس نے اس انداز میں ادا کی۔ اب آپ خاص طور پہ اس کو اگر اشارہ کر کے کوئی ایسا ہو کہ نیا آنے والا ہو تو وہ متنفر ہو سکتا ہے، وہ دور ہو سکتا ہے۔ تو ایک حکمت عملی کے ساتھ امام صاحب سمجھا دیں کہ بھائی موبائل فون توجہ رکھا کریں، نماز سے پہلے بھی اعلان ہوتا ہے کہ موبائل فون بند کر لیجئے، سائلنٹ پر کر لیجئے، تو آپ سائلنٹ پہ کر لیا کریں۔ ہوتا ہے بعض اوقات نہیں توجہ رہتی اور موبائل کھلا رہ جاتا ہے بندے سے، کیوں جان بوجھ کے وہ کھلا رکھے گا؟ وہ نماز کے لیے آیا ہے، ہو گئی اس سے غلطی، تو اگر محبت کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ بار بار ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو پیار و محبت کے ساتھ اسے سمجھا دیں، اور بیچارے کے ساتھ ایک دفعہ ہو گیا تو اسے معاف کر دیں، اللہ پاک بھی اسے معاف کر دے گا۔ ایک مسجد میں محسن صاحب جو بیچارے اعلان کرتے ہیں، ان کا ہی بج گیا موبائل، ٹھیک ہے، اب اس کے پیچھے لگے یہ تو اعلان کرتے ہیں، ان کو اپنے موبائل کی اس کی بھی توجہ نہیں رہی، چارجنگ پہ لگا ہوا تھا، آخری وقت میں اس نے اٹھایا، جیب میں ڈال لیا اور یوں اقامت پڑھ دی، اعلان تو کر دیا اس نے۔ اچھا، نمازیوں میں سے کسی کا اگر موبائل بجتا ہے تو کئی لوگ آ کے امام کو فورس کر رہے ہوتے ہیں، آپ نے سمجھایا نہیں، آپ نے ڈانٹا نہیں، یا آپ نے اعلان نہیں کیا۔ ارے بھائی، وہ اس وقت تو ویسے ہی شرمندہ ہے، وہ تو خود چاہ رہا ہے کہ جلدی نماز ختم ہو، میں موبائل بند کر لوں، میں کچھ ایسا کر لوں، تو وہ خود شرمندہ ہے۔ اب اس کو مزید شرمندہ وہ نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ ایک جگہ کچھ ایسا لطیفہ ہوا کہ ایک بزرگ آدمی تھے اور نماز ہوئی تو موبائل بجا، اب موبائل بجتا ہی جا رہا ہے، وہ کھڑے ہوئے اس کے بعد اور اتنا شور کرنا شروع کر دیا، تم لوگوں کو حیا نہیں ہے، مسجد کا خیال نہیں ہے۔ اچھا، موبائل پھر بج گیا، پتہ چلا انہی کی جیب میں تھا۔ اچھا، انہی کے جیب میں موبائل، وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ اس کو کہہ رہے ہیں بابا جی آپ کی جیب میں۔ اچھا، وہ کبھی خود انہوں نے بڑا موبائل استعمال نہیں کیا تھا، نہ ہی ان کو ایک اندازہ تھا کہ میری جیب میں بھی، تو یعنی شاپ سے کہیں سے بھی وہ اپنے بیٹے کا موبائل اپنی جیب میں لے کر آئے ہوتے مسجد میں، انہی کا بج رہا ہے، اور ان کی توجہ بھی نہیں ہے کہ میرا موبائل ہی بج رہا ہے، اور وہ لوگوں کو غصے سے سمجھا بھی رہے تھے۔ تو ایسا واقعی کہ جس کا خود بج رہا ہوتا ہے اس کو شرمندگی ہوتی ہے، تو اس کو پھر مزید اس کے اوپر ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بڑی خوبصورت بات مفتی صاحب نے کی کہ ہمیں لوگوں کو مسجدوں سے دور نہیں کرنا، ان کو مسجدوں کے قریب لانا ہے، نمازوں کے قریب لانا ہے۔ البتہ
ایسا نہیں ہے کہ کھلی چھٹی بھی یوں بھی نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی عمل درآمد بھی اس پر نہ کرے کہ نہ مسجد کے تقدس کا خیال کرے نہ کچھ اور کرے. سمجھانے کا آسان انداز سے اپنا سلسلہ ہے، اور طریقہ اچھا ہوگا تو سامنے والا برا بھی نہیں منائے گا. مزید کچھ سوال ہیں، ایس ایم ایس میں بھی سوال ہیں. ایک سوال ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف دادا کے بھائی کا بیٹا، ایک طرف دادا کے بھائی کا بیٹا اور دوسری طرف نانی کی بہن کا بیٹا ہو، رشتہ جائز ہے؟ جائز ہے، کوئی اس میں نہیں؟ کوئی حرج نہیں. ہاں کوئی اور رضاعت وغیرہ کا معاملہ ہے اور کوئی رشتہ دوسرا بنتا ہے تو ایک الگ بات ہے. دادا کے بھائی کا بیٹا، جی ٹھیک ہے، اور نانی کی بہن کا بیٹا، ٹھیک ہے، کوئی نہیں. کیا آپس میں ان کا کوئی تو بنتا سیدھا ہے؟ سمپل یہ ہوا نا کہ جو لڑکا ہے اس کے چچا کے بیٹے کی بیٹی، لڑکا چچا کے بیٹے کی بیٹی ہوئی نا، ٹھیک ہے. تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا، لوگ اس کو شاید سمجھے کہ وہ چچا بن گیا اس کا اور یہ بھتیجی بن گئی ایسا یا اس طرح گئے. جی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ نکاح ہو سکتا ہے. ہاں کوئی دودھ وغیرہ کا رشتہ ہے یا کسی اور رشتے کی وجہ سے کوئی اور رشتہ بھی بنتا ہو آپس میں تو ایک الگ بات ہے، ورنہ فقط اس رشتے کی بنیاد پر نکاح کرنے میں حرج نہیں ہے، نکاح ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ حقیقی چچا جو ہو وہی ممانت ہے نا، جہاں پہ مطلب ممانت والی ہے. یہ جو ایک عام طور پہ ہوتا ہے، جیسے ہم پلہ ہیں، کزن ہے، اب کوئی کزن ہے، چچا زاد بھائی ہیں، اب اس کی بیٹی سے نکاح کر لیا تو اب کہتے ہیں والد کا تو یہ کزن تھا، یعنی اس کے والد کا کزن تھا تو یہ اس کی بھی بھتیجی بنی. نہیں تو یہ کیسے بھتیجی بنی؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، بہترین دلیل. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں. تو چچا کے بیٹے کی بیٹی سے یعنی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کا یہ نکاح ہوا. وہ نبی پاک رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی تھیں. تو یہ وہی رشتہ ہو گیا جو آپ بیان کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے جی. مزید سوال. میں محمد بلال، مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ ہم مسجد میں داخل ہوئے، امام صاحب رکوع میں ہیں، تو ہمیں اس وقت سب مکمل کرنا لازم ہے یا پھر ہم وہیں نماز جو ہے اپنی نیت باندھ کے شروع کر سکتے ہیں؟ جی، صف مکمل کرنا ہوگی. اس کی خاص تنبیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ جب ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیچھے ہی انہوں نے رکوع کیا اور پھر رکوع کی حالت میں ہی وہ آگے آگے، تو فرمایا کہ تمہاری نماز کی جو حرص ہے اس کو اللہ پاک زیادہ کرے، لیکن آئندہ ایسا مت کرنا. تو حکم شرع یہی ہے کہ پہلے اگلی صف کو پورا کیا جائے گا، اس کے بعد پھر آپ پچھلی صف میں کھڑے ہوں گے، اگرچہ کہ آپ کی رکعت ہی کیوں نہ نکل رہی ہو. یعنی امام صاحب رکوع سے کھڑے ہو جائیں گے، آپ یہ سمجھتے ہیں، تو بھی آپ نے پہلے اگلی صف جو جگہ ہے اس کو پورا کرنا ہے. وہ اگلی صف پوری ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر پیچھے آپ آ کے کھڑے ہو سکتے ہیں، ورنہ بہرحال اگر جگہ آگے موجود ہے تو آگے کھڑے ہوں گے، بھلے آپ کا رکوع نکل جاتا ہو. بڑی مسجدوں میں بعض اوقات لوگ یہی کر رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف خالی ہے، بیچ میں صف خالی ہے. یعنی کئی جگہوں پہ حسان صاحب ایسا ہوتا ہے کہ یعنی ادھر سے دروازہ ہے اور ادھر سے دروازہ ہے، اب یہ داخل ہوا ہے تو یہ اس کونے کو ہی صف بنا لیتے ہیں. اچھا وہ ادھر سے آ رہے ہیں تو وہ بیچ والا حالانکہ حصہ خالی چھوڑا ہوا ہے. کیا کرنا چاہیے؟ صف شروع کہاں سے کرنی چاہیے؟ سب سے پہلی چیز میں نے عرض کی نا کہ ہم نے یہ بات کی تھی کہ اہتمام، نماز کا اہتمام، یہ اگر ذہن بنا ہوا ہوگا نا تو پھر بہت کچھ ہو جاتا ہے. اصل بنیادی وجہ یہ ہے کہ اہتمام نہیں ہے ہمارے یہاں پر. صحیح. اب صفے جیسے ایک تو آپ یہ صورت کہہ رہے ہیں نا کہ وہ یہاں سے آیا اور یہاں 10 بندے کھڑے ہوئے ہیں، وہاں 10 بندے کھڑے ہوئے ہیں، جی، بیچ میں صف خالی ہوتی ہے، یا بیچ میں 5 بندے کھڑے ہوئے، 3 بندے ادھر کھڑے ہیں، 3 بندے. وجہ یہی کہ وہ یہاں سے شروع کر رہا ہے، وہ یہاں سے شروع کر رہا ہے. حکم شرع تو یہی ہے کہ امام کے عین پیچھے سے صف شروع ہوگی، نئی صف جو شروع ہوگی وہ امام کے عین پیچھے سے شروع ہوگی، پھر سیدھی جانب الٹی جانب یہ بڑھتی چلے جائیں گی. یعنی دونوں طرف یہ صفیں پوری کرنی ہے. یعنی سیدھی جانب افضل ہوتی ہے، لیکن اگر الٹی جانب جگہ موجود ہے، سیدھی بھر رہی ہے اور الٹی میں کم جگہ ہے، تو پھر اس کو پورا کرنا افضل ہوتا ہے کہ اس طرف بندہ جائے. اب ایک تو یہ صورت حال ہو گئی، اور بعض اوقات تو یعنی اتنی بے احتیاطی ہوتی ہے صفوں میں، صف سیدھا کرنے کا ہمارے یہاں اہتمام بالکل نہیں ہوتا، صفوں کو بالکل پر کرنے کا اہتمام نہیں ہوتا. یوں ہوتا ہے بہت دفعہ کہ تھوڑی سی جگہ، اب یہ 2 بندے کھڑے ہوئے، یہ اتنی جگہ انہوں نے چھوڑ دی کہ
آدھا بندہ اس کے اندر آ سکتا ہے، پورا بھی نہیں آ سکتا. اچھا اب اسی کے برابر میں ایک دوسرا بندہ کھڑا ہوا ہے، یہ بھی آدھی جگہ چھوڑ دیتا ہے، آدھی جگہ اس نے چھوڑ دی، آدھی جگہ اس نے چھوڑ دی. اگر یہ اہتمام کے ساتھ کھڑے ہوتے، کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوئے ہوتے، تو یہ درمیان میں پورا ایک بندہ آ جاتا. لیکن چونکہ ایک توجہ نہیں ہے، ایک اہتمام نہیں ہے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ صفوں کو اس انداز میں بھی پورا نہیں کرتے. اب مسئلہ بھی یہی ہے، سمجھ لیں اس کو اچھے طریقے سے، کہ اگر آپ مثال کے طور پر نماز میں ہیں اور اب آپ کے جگہ برابر میں، یعنی امام کی طرف جگہ تھوڑی سی خالی ہے، تو حکم شرع یہ ہے کہ آپ نماز کے اندر ہی تھوڑا سا ادھر ہو جائیں گے، اس کے ساتھ مل جائیں گے. یہ آپ کی نماز اس سے ٹوٹے گی نہیں. لیکن لوگ اس کا اہتمام یہ کرتے نہیں، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدھے بندے کی جگہ یہ موجود ہوتی ہے. آپ جس کو مسئلہ معلوم بھی ہے، اس کو پتہ ہے کہ مجھے آگے کھڑا ہونا ہے، لیکن اس بیچارے کے لیے اتنی جگہ نہیں ہوتی کہ وہ اس کے اندر داخل ہو سکے، اور دوسرا ساتھ سرک نہیں رہا. ہاں سرک سکے. یہاں بھی تھوڑی سی جگہ ہے، یہاں بھی تھوڑی سی جگہ ہے، دونوں کی طرف تھوڑی سی جگہ ہے. اب اگر وہ ادھر سرک جاتا تو نتیجہ یہ نکلتا کہ ایک بندہ ادھر آرام سے کھڑا ہو جاتا. تو پہلے سے اس کا اہتمام یہ کرنا چاہیے. نماز پڑھنے کی اللہ پاک نے توفیق دی ہے، تو پورے اہتمام کے ساتھ اسے ادا کرنا چاہیے. اچھا ایک بات اور چلے ضمناً، اب یہ ماشاءاللہ آپ نے اچھی توجہ دلائی کہ جو بھی یہ جگہ وہ خالی بیچ میں نہیں ہونی چاہیے. بعض اوقات پہلی صف کے یا امام کے قریب کھڑے ہونے کے لیے وہاں گنجائش نہیں ہوتی. اب کوئی خامخواہ بیچ میں ایسا اب اس کو کیا کہیں گھس جاتا ہے یا کھڑا ہو جاتا ہے کہ دوسروں کے لیے بڑی تکلیف کا باعث بن جاتا ہے. یعنی اس میں کندھا اس کا بیچارے کا آگے ہی نکل آیا اور یہ تھوڑا سا پیچھے ہو گیا. بہت یعنی اس میں یہ پورا ایک چیپٹر ہے، ٹاپک ہے. بہت ساری نمازیوں کی اس طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں کہ اس میں ایک غلطی تو یہ کرتے ہیں کہ بالکل چھوٹی سی جگہ ہے تو یوں سمٹ کر گھس جائیں گے. اب آپ سمٹ کر کتنی دیر تک کھڑے، کتنی دیر کھڑے ہیں، بعد میں تکلیف، پھر وہ تکلیف ہوتی ہے. اور پھر سجدے میں جاتے ہوئے کبھی اس کو لگے گا تو کبھی اس کو لگے گا. یہ پرابلمز بہت زیادہ ہوتی ہیں. بعض اوقات ایسے لوگ گھس رہے ہوتے ہیں. تو ایک تو ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی صف کے اندر جگہ نہیں ہے یا معمولی سی جگہ ہے تو آپ ایسا نہ گھسیں کہ جس کی وجہ سے صف جو ہے وہ ٹیڑھی ہو جائے. دوسرے لوگوں کو چاہیے کہ وہ صف کو مکمل کر لیں. لیکن ہوتا یہی ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ تھوڑا سا ہم جب امام صاحب کھڑے ہو کے کہیں نا کہ اس طرف ہو جائیں اس طرف ہو جائیں، تو تھوڑی سی جگہ سب کے درمیان موجود ہوتی ہے. اب پورا کر کے وہ جب برابر ہوتے ہیں نا تو کونے میں پورے ایک بندے کی جگہ بن جاتی ہے. یہ پورا ایک فرد وہاں پہ آ کے کھڑا ہو سکتا ہے، اس کو صف میں جگہ مل جاتی ہے. تو دونوں چیزوں کو پیش نظر رکھنا یہ ضروری ہے. اچھا ہوتا کیا، بعض اوقات لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ یہ صف میں کھڑا ہوا ادھر دیکھے گا، یہ ادھر دیکھ رہا ہوگا، یوں کر کے صف بن رہی ہے. تو اب وہ کیا ہے کہ یہاں تھوڑی سی جگہ ہے، یہاں تو ایک بندہ یہاں گھسے گا. اب یہ سیدھا ہوا نا تو وہ گھس چکا ہے، اس کی جگہ ختم ہو جاتی ہے. اب لڑائی شروع ہو جائے گی بعض اوقات، یا پھر یہ پریشان ہو کے دیکھے گا اس کو، وہ ہٹے گا نہیں، خود پیچھے چلا جاتا ہے. اور منہ بنا ہوا اس کا، منہ پھولا ہوا ہوتا ہے اس کا کہ یہ کیا ہو گیا. تو بھائی تم پہلے سے اپنی پوری نماز کی ایک طرح کی لذت ختم کرنے والی بات. تو اس لیے جب آپ نماز کے لیے صف کے اندر موجود ہوں تو آپ بالکل سیدھے ہو کے اسٹریٹ ہو کے کھڑے ہو جایا کریں. اپنے برابر میں امام کی طرف آپ نے ملنا ہوتا ہے، اس کے ساتھ مل کے آپ کھڑے ہوں، یہ آپ اہتمام کریں. آپ ادھر دیکھتے ہیں، آپ ادھر دیکھتے ہیں، دوسرا بندہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے، درمیان میں جگہ موجود ہوتی ہے. اب بعض اوقات ایک بندہ گھس آتا ہے اور پھر اس کی وجہ سے مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، اور بعض اوقات کوئی گھس ہی نہیں پاتا. امام صاحب اشارہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ادھر دیکھ لو، کوئی آ جائے، اقامت ہو رہی ہوتی ہے تو وہ بول بھی نہیں سکتے منہ سے، وہ ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں بس سیدھے ہو جاؤ، لیکن وہ ادھر ادھر دیکھنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس کا بھی بہت اہتمام کرنا یہ ضروری ہے. اچھا اسی طرح اب چونکہ یہ ٹاپک ہمارا چل رہا ہے تو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے سنت پہلی صف کے اندر ادا کرتے ہیں. اب نماز میں مثال کے طور پر 5 منٹ باقی ہیں اور 4 سنتیں انہوں نے ظہر کی مثال کے طور پر ادا کرنی ہے، عصر سے پہلے کی 4 سنتیں مثال کے طور پہ ادا کر رہے ہیں. اور یہ ہوتا ہے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ امام صاحب کے یعنی جماعت کھڑی ہو جائے گی اور ہم سلام نہیں پھیر سکیں گے. اس کی وجہ سے بھی بعض اوقات صف کے اندر مسئلے کھڑے ہوتے ہیں، تھوڑی سی جگہ باقی رہ جاتی ہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ اب کیا کریں. اب یہ صاحب نماز پوری کریں گے تو اس کے بعد ہی جو ہے وہ یہاں جگہ ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. اس کی طرف بھی توجہ کرنا اور اس کا اہتمام کرنا بھی ضروری ہے کہ اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ جماعت کے کھڑے ہونے سے پہلے سنتیں ادا نہیں کر سکیں گے پوری، بھلے اتحیات میں بیٹھے ہوں گے، آپ پیچھے سنتیں ادا کریں، پیچھے سنتیں پڑھیں تاکہ صف بننے میں تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے. یہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، اس کے اوپر بھی توجہ کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے.
چلا. اور 5 منٹ میں تو آپ نے جیسے وہ کوئی خشوع خضوع والا ہوگا جس کی 5 منٹ میں بھی 4 سنتیں پوری نہ ہو. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ بالکل فجر میں 1 منٹ رہتا ہے تو وہ شروع کر لیتے ہیں. اب 1 منٹ میں عموماً 2 رکعت نہیں پڑھی جاتی لیکن ان کو ہے کہ یہ جگہ مل جائے گی. اور ظہر کا جو معاملہ ہے وہ 1.5 منٹ 2 منٹ اس وقت شروع کر لیں گے. 5 منٹ میں تو عموماً پڑھ ہی لیتے ہیں کوئی نہ کوئی. ظاہر ہے 4 رکعتیں تو عموماً پڑھی جا سکتی ہیں. جماعت میں تھوڑا اہتمام ہوتا ہے کہ امام اس طور پر ارکان کو ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ سارے مل کے وہ سکون سے تسلی سے نماز پڑھ لیتے ہیں. لیکن جب بالکل اتنا ٹائم ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سنت نہیں پڑھی جا سکتی تو اب آپ کو اس وقت سنت نہیں پڑھنی چاہیے. ظہر کا وقت ہے یا کوئی اور اس طرح کے. البتہ فجر کی نماز کا وقت ہے اور آپ کو پتہ ہے جماعت کھڑی ہو جانی ہے تو پھر فجر میں آپ ایسا نہ کریں کہ آپ جماعت میں شامل ہو جائیں. آپ اس صف سے پیچھے نکل آئیں, کہیں پلر میں, ستون کی آڑ میں, کہیں بھی آپ کھڑے ہو کر آپ 2 سنتیں پڑھ لیں, کیونکہ فجر کی جو سنتیں ان کی بہت تاکید ہے اور حکم ہی ان کے لیے یہی ہے کہ اگر آپ کو جماعت کے فوت ہونے کا خطرہ نہیں ہے, اندیشہ نہیں ہے, تو پھر آپ پہلی سنت پڑھیں گے. تو یوں تو ابھی جماعت کھڑی ہونے والی ہے تو آپ سنت تو آرام سے آپ پڑھ سکیں گے, لیکن جماعت کھڑی ہو جاتی ہے, بیچ میں کوئی آدمی اپنی سنتیں پڑھ رہا ہے تو ان چیزوں کا بہرحال خیال کرنا چاہیے. بہت اہم باتیں صف کے حوالے سے, صفوں کو پورا کرنے کے حوالے سے, جماعت کی اہمیت کے حوالے سے یہ بیان ہوئی ہیں. اس کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکات بھی ہمیں نصیب ہوگی. جی مزید سوال. میرا نام نقاش ہے. میرا سوال ہے مفتی صاحب سے کہ قربانی کے گوشت سے محرم میں حلیم بنا سکتے ہیں؟ جی بھائی. جی بالکل بنا سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. قربانی کا گوشت ہو یا ویسے ہی آپ دوسرا گوشت لے کے اس کو حلیم بنانے میں استعمال کرتے ہیں نیاز کے لیے, نو پرابلم, کوئی اس کے اندر پرابلم نہیں ہے. اور لوگ عام طور پہ کر بھی رہے ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ ایک وافر مقدار کے اندر اس کے لیے گوشت چاہیے ہوتا ہے, تو اس لیے قربانی کا بہت سارا گوشت جو عمومی طور پہ بچا ہوا ہوتا ہے وہ محرم کے نیاز کے اندر ہی استعمال ہو رہا ہوتا ہے, تو ایسا استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں. جی مزید. دارالفتہ اہل سنت میں مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے, اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ جی من کنت مولاہ فعلی مولا. یہ مشہور و معروف حدیث مبارکہ ہے اور حدیث کی کئی کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی شان و عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ, جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں. مولا کے بہت سارے معنی قرآن و سنت میں اور لغت عرب میں موجود ہیں. مددگار کو بھی مولا کہا جاتا ہے, محبوب کو بھی مولا کہا جاتا ہے, محب کو بھی مولا کہا جاتا ہے. تو ویسے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا بہت سارے معنی کے اعتبار سے ہیں. مدد کے اعتبار سے تو آپ کا مشہور جو ہے وہ وصف یہ بولا جاتا ہے مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن اس حدیث میں بالخصوص اس کا جو سیاق و سباق ہے, جس موقع پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی, وہ تھا کہ جب بعض کے دلوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ غلط فہمیاں پیدا ہوئی تھی. ان کے دل کے اندر کوئی ایسی بات آئی تھی کہ جو مناسب نہیں تھی, اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کی تھی. تو پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو پکڑ کر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ, جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. تو اس کا واضح معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ جس کا میں محبوب ہوں, جو مجھے پسند کرتا ہے وہ علی کو بھی پسند کرتا ہے, علی بھی اس کے محبوب ہیں. تو اس کے بعد وہ صحابہ ہوں یا دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان ہوں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بالخصوص محبت کا اظہار کرتے تھے. تو سیاق و سباق کے اعتبار سے یہاں پہ مولا کا جو بنیادی معنی بنتا ہے وہ محبوب بنتا ہے, ولایت, دوستی بنتا ہے. بہت سارے معنی ہیں, مددگار ہے, یہ بنتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مولا ہیں اور مولا المسلمین ہیں. ہر مسلمان کے آپ مولا ہیں, اس میں کوئی ہمیں تردد نہیں ہے. کسی کو کسی طرح کا تردد ہونا بھی نہیں چاہیے کہ آپ ہر مومن کے یہ محبوب ہیں. بلکہ غزوہ خیبر کے موقع پر
سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے جو خصوصی فضائل بیان کیے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص جو اہتمام فرمایا کہ کل میں ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ پاک فتح نصیب فرمائے گا، تو اس میں ایک خصوصیت یہ بیان کی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اور اس کا رسول ان سے محبت تو یہ محبوب ہونا، یہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے لیے ایک خاص وصف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور یہ بات یاد رہے کہ وہ ناسبی اور خارجی جن کا معاملہ ایک الگ ہی ہے، ان کی بدبختی ان پر غالب ہے، ان کے معاملات جداگانہ ہیں، باقی اس کے علاوہ اہل بیت اطہار اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ذات گرامی وہ ہے کہ جن کی محبت کے بغیر کسی مسلمان کا کوئی چارہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ یعنی کبھی ایسا تصور ہوا ہی نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کسی کا کوئی غلط نظریہ اور خیال بنا ہو، ایسا تصور ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ ہاں وہ جو خارجی ہوتے ہیں، ناسبی ہوتے ہیں، اور وہ ہوتے ہی وہ ہیں کہ جو اہل بیت اطہار سے بالخصوص سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے بغض و عداوت رکھتے ہیں، ان کے معاملات ان کے ذمے ہیں، باقی یعنی وہ اہل سنت سے خارج ہیں، ان کا کوئی تعلق ہی اہل سنت کے ساتھ نہیں ہے۔ لیکن جو سنی ہوگا اس کے دل کے اندر کسی بھی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایسا تصور غلط آ ہی نہیں سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو محبت ہے اس کے بارے میں واضح طور پہ جامع ترمذی شریف کے حدیث مبارکہ ہے کہ علی سے محبت مومن ہی رکھے گا اور علی سے بغض جو ہے وہ منافق ہی رکھے گا۔ تو بغض و عداوت رکھنا یہ تو ظاہر ہے کہ منافق کا کام ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے کوئی بغض و عداوت یہ رکھ رہا ہو، بلکہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہمیشہ مومنوں کی آنکھوں کا تارا رہے ہیں۔ اہل ایمان جو ہے، اہل سنت کبھی بھی ان کے بارے میں کوئی غلط تصور قائم کر ہی نہیں سکتے۔ جی مزید؟ تو میرا یہ سوال ہے، کیا خطبے کے بغیر نکاح ہو جاتا ہے؟ خطبہ کیے بغیر نکاح کیا فرماتے ہیں؟ خطبہ دینا مستحب ہے کہ نکاح کا خطبہ یہ دیا جائے، لیکن اگر نکاح کی دیگر شرائط پائی جاتی ہیں کہ جو نکاح کے لیے ضروری ہیں وہ پائی گئیں تو نکاح بہرحال ہو جائے گا۔ خطبہ دینا چاہیے، ثواب ملے گا اس کے اوپر، لیکن اگر خطبہ نہیں دیا گیا نکاح کا تو اس صورت میں نکاح ہو جائے گا۔ لیکن کیوں چھوڑے خطبہ، کیوں چھوڑیں؟ یہ مثال کے طور پہ اب بھول کے یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہو کہ کوئی اور نکاح کا معاملہ کرنا ہو جس میں یہ ہوتا ہے، بہت سارے چکر ہوتے ہیں اس میں، جس میں نکاح کی شرائط ہی نہ پائی جاتی ہوں، بعض اوقات وہاں نکاح ہی نہیں ہو رہا، یا کچھ اور کہنے جس میں ماں باپ سے چھپ کر، یا کچھ اور بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں، تو ورنہ کیوں خطبہ چھوڑیں گے؟ ہاں ہوتا ہے کبھی رش میں امام صاحب ہی بھول گئے، قاضی صاحب جو بھی نکاح پڑھانے ہیں خطبہ ہی بھول گئے، ان کو وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہے کہ آپ نے خطبہ نہیں دیا۔ اچھا پہلے خطبہ دینا مستحب تو یہی ہے پہلے، اگر ایجاب و قبول کر لیا تو بعد میں دے دیں۔ ویسے تو مستحب طریقہ کار تو یہی ہے کہ پہلے دیں، لیکن اگر بعد میں بھی کہہ دیا تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ دے دینا چاہیے۔ اچھا کئی جگہوں پہ خطبہ باقاعدہ بعد میں ہی اہتمام سے ہوتا ہے، اچھا یعنی باقاعدہ اہتمام سے، کہ خطبہ یوں ہے کہ بس خطبہ اور اس کے بعد دعا ہو، تو یہ پہلے سب اس کی کاروائی سائنس ایجاب و قبول سب ہو گیا، اب وہ کہتے ہیں خطبہ اور چاہ کے اس کے بعد ہم دعا کریں، تو پہلے خطبہ دینا چاہیے، لیکن رہنا نہیں چاہیے کہ نا شک شبے میں پڑ جائے گی۔ یہ مسئلہ ہوتا ہے، یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر نہیں دیا تو بہرحال دے دیں، ورنہ وہ سامنے والا تشویش میں آ جائے گا کہ میرا نکاح بھی ہوا یا نہیں ہوا، نکاح بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ جی مزید سوال؟ میرا سوال ہے مفتی صاحب سے، حرمت والے مہینوں میں مچھلی کا شکار کرنا کیسا؟ جزاک اللہ خیرہ۔ جی حرمت والے مہینے، پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے حرمت والے مہینے، حرمت والے 4 مہینے ہیں، ان میں ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم شریف، اور ایک رجب المرجب، 3 مہینے ایک ساتھ ہیں، اور ایک رجب، یہ حرمت والے تعظیم والے یہ مہینے کہلاتے ہیں۔ جی مچھلی کا شکار ہو سکتا ہے؟ لوگوں کو واقعی بعضوں کا سوالات کمال کے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے ذہن کے اندر آتے کہاں سے۔ اور وہ بنی اسرائیل کے لیے ممنوع تھا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہیں کر سکتے تھے، تو اب وہ بعض اوقات اب بھی پوچھ رہے ہوتے کہ ہفتے کے دن مچھلی کھا سکتے ہیں یا مچھلی کا شکار کیا جا سکتا ہے، جو کرتے ہیں ان کے لیے۔
تو وہ ان کے لیے حکم تھا، ہمارے لیے نہیں ہے۔ اور باقی رہا حرمت والے جو 4 مہینے ابھی بیان ہوئے، ان میں کوئی شکار کی ممانعت نہیں ہے، وہ احرام کی حالت ہوتی ہے، وہ بھی خشکی کے جو جانور ہوتے ہیں ان کے شکار کا حکم ہوتا ہے۔ احرام کی حالت میں بندہ یہ شکار نہیں کر سکتا، اس کی اجازت نہیں ہوتی۔ پانی کا وہاں بھی منع نہیں ہے، پانی کا مچھلی کا وہاں بھی مچھلی وہ بھی کر سکتے ہیں وہ وہاں پہ، لیکن ظاہر ہے کہ اب فی زمانہ ایسی کوئی صورت ہے نہیں، تو حرمت والے مہینوں میں بہرحال شکار کرنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے، مچھلی کا شکار بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور عام دیکھیں، شکار کرنا ایک الگ چیز ہے، شکار کھیلنا ایک الگ چیز ہے۔ شکار کرنا جائز ہے، جس میں خاص مقصد ہوتا ہے کہ بندے کو خود کھانی ہے یا اس نے فروخت کرنی ہے، بیچنا ہے، تو ٹھیک، لیکن اگر صرف تفریح ہو تو تفریح کسی بھی موقع پر جائز نہیں ہے کہ تفریح کے لیے شکار کیا جائے، یہ کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ تو جو تفریحاً شکار کرتے ہیں یہ درست نہیں ہے، ضرورت کی بنیاد پہ شکار کرتے ہیں کہ اس کو کھائیں گے یا اس کو فروخت کریں گے تو جائز ہے۔ اچھا، کھانے میں بھی یہ کہ یعنی گئے تو وہ سب میں گھومنے پھرنے یا تفریح کرنے گئے بالفرض، اور اب وہ نیت یہ رکھتے ہیں کہ یہ جو شکار کر رہے ہیں نا تو ہم کنارے پہ جا کے اس کو پکائیں گے، باربیکیو بنائیں گے، آج کل لوگ بناتے ہیں، تو پھر رخصت ہو جائے گی اس کی؟ اگر وہ ہے نا ایسا کہ وہ واقعی اس میں کھانے کی نیت ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ عام طور پہ تفریح ہوتی ہے، ورنہ یہ کہ ایسے لوگوں کو تو اتنی سستی تو ویسے ہی مل جائے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ آسانی کے ساتھ خرید سکتے ہیں، لیکن ان کا مقصد جو ہوتا ہے وہ تفریح ہوتا ہے، وہ جائز نہیں۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا ہے، آپ کے کئی سوالات ایسے ہوتے ہیں ظاہر ہے جو پروگرام کا حصہ نہیں بن پاتے، تو دارالحکومت اہل سنت کے یہ نمبرز اپنے پاس رکھیے، صبح 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک یہ سروس آن ہوتی ہے، اس پر آپ اپنے دینی شرعی مسائل آپ باقاعدہ فون کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ دارالحکومت اہل سنت کے واٹس ایپ نمبرز یہ بھی اپنے پاس، اس پر بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، اور اسی طرح دارالحکومت اہل سنت میں ای میل کے ذریعے سے بھی آپ اپنے شرعی مسائل پوچھ سکتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے دارالحکومت اہل سنت کے شعبہ کی کہ آپ کے جو مسائل وہ موصول ہوں تو جلد سے جلد 3 سے 4 دنوں کے اندر اندر ہی ان کا جواب دوبارہ آپ کو بذریعہ ای میل آپ کو جواب دے دیا جائے۔ واٹس ایپ کے نمبر پر آئیں تو واٹس ایپ پر آپ کو ریپلائی کر دیا جائے، اور فون سروس پہ آپ ہاتھوں ہاتھ ہی اسی وقت ہی آپ اپنے شرعی مسائل کے جوابات پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔